शहर ले सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरह इसरा भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 88 से लेके इंशाअल्लाह ताला 96 तक पढ़ने और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सूरह बनी इसराइल इस लिहाज से बड़ी अहम है। एक तो इसमें बनी इसराइल का ज़िक्र है, यानी कौम यहूद का ज़िक्र है। दूसरा, इसमें कुरान पाक की अज़मत जो है, बहुत सारी आयात के ज़रिए डिस्क्राइब की गई है। तो आज जिस आयत से हम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 88 है, कुल इन इज्तमात अनिज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। तो ए नबी आप फरमा दीजिए, ये अब मेरे स्क्रीन पे ये आयत नंबर 88 नहीं है। हाँ जी, कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि तुम इज्तिमा कर लो, इज्तिमा कर लो किसका? इंसानों और जिन्नों का, यानी सारे इंसान और जिन जो है वो इकट्ठे हो जाएँ और इस कुरान की मिसल एक कुरान बना लाएँ। तो वो नहीं बना सकेंगे। ला यातून बिमिस्लिही, तो वो ऐसा ना कर सकेंगे, और अगरचे वो एक-दूसरे के मददगार भी हो जाएँ। ज़हीर जो है वो मददगार को कहते हैं, हेल्पर को कहते हैं, असिस्टेंट को कहते हैं। तो उनमें से बाज़ के जो है वो हेल्पर भी हो जाएँ और इंसानों के साथ जिन भी इकट्ठे हो जाएँ, ये ऐसा मौजज़ा है। और ये कुरान, यहाँ पे तो पूरे कुरान की बात की अल्लाह ताला ने। सूरह बकरा में भी इसी किस्म की आयत है, सूरह यूनुस में और सूरह हूद में, जिसमें अल्लाह ताला इवन के 10 आयत और 1 आयत बना लाओ, तो वो जो है, और हम ये जानते हैं कुरान इतना वो जो है जामे है और अल्फाज के लिहाज से और मफ़हूम के लिहाज से, कि उस वक़्त के अरब फुसहा, जो कि दूसरी पूरी दुनिया को अजमी कहते थे, वो भी इस कुरान के सामने जो है, कह लें कि अपने आप को खुद अजमी गर्दानते थे, गूंगा समझते थे। तो ये वजह है कुरान पाक की अज़मत के बाद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द सरफ़ना, बेशक हमने बयान कर दी है, लिन्नासी, लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल कुरआनी, इस कुरान के अंदर, मिन कुल्ली मसल, हर मिसाल बयान कर दी है। हमने लोगों के लिए इस कुरान के अंदर हर किस्म की मिसाल बयान कर दी है। फ़अबा, लेकिन उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया, मुँह मोड़ लिया, इनकार कर दिया। अक्सर उन्नास, इंसानियत की अक्सरियत ने इनकार कर दिया। इल्ला कफूरा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान के अंदर मैंने इंसानों के लिए हर किस्म की मिसाल बयान की है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत जो है वो इनकारी है। ये वही है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसानों की अक्सरियत जो है वो गुमराही पे है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो ये अब 2 मिसालें बड़ी अहम हैं, पिछली जो आयत है और ये आयत। इसके बाद अल्लाह ताला बेसिकली वो जो है बयान करने लगे हैं कि कुफ़ार के क्या तकाज़े थे और ये तकाज़ों के एंड पे अल्लाह का जवाब क्या था, ये इस पे बात करेंगे। तो क्या कहते हैं कुफ़ार? वक़ालू लन नुकमिना, वो कहते हैं कि हम ईमान नहीं लाएँगे, लका, आप पर, हत्ता, जब तक कि तफ़जुरा, फ़जर कहते हैं फूट पड़ना, इसीलिए वो जो है ना, फ़जर का लफ़्ज़ जो है, सुबह की जब उस वक़्त सूरज की रोशनी फूट फूट पड़ती है, तो तफ़जुरा, कि वो जो है फूट पड़े, लना मिनल अर्दी, कि इस ज़मीन में से, यंबउआ, एक जो है वो चश्मा फूट पड़े। अच्छा जी, ये हमारा मुतालबा है, हमारे सामने जो है ना फ़ौरन से ज़मीन के अंदर से चश्मा जो है ना निकाल के दिखाएँ, तो फिर हम आप पे ईमान ले आएँगे। अच्छा, औ या तकूना लका जन्नतुन, जन्नत कहते हैं बाग को, और ऐसा बाग जिसमें ज़मीन नज़र ना आए, इतनी हरियाली हो, उसको जन्नत कहते हैं। तो छुप जाए, इससे जिन का लफ़्ज़ भी है जो नज़र नहीं आता। जनीन जो है एम्ब्रियो के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, जो कि माँ के पेट के अंदर होता है। तो जन्नत जो है, ये सारे उसी से वो जो है अल्फ़ाज़ माख़ूज़ हैं। तो क्या है जी, एक बाग बना रहे हैं, किसका बाग? मिन नख़ीलिन, नख़लिस्तान से आप इसे याद रखें कि डेट पाल्म्स, यानी कि अंगूर, उसका खजूरों का बाग बनाएँ, व इनाबिन, और इसके अलावा उसमें अंगूर भी हों। फ तुफ़ज्जिरा, फिर वही कि वो जो है फ़जर जो है, हमने बात की थी कि इसमें से फूट पड़े क्या? अनहार, रिवर्स, दरिया इसमें से निकले, दरमियान में से, यानी बाग है, बाग के दरमियान में से फ़ौरन से बाग भी बना के दें अंगूरों और उसका खजूरों का, और उसके दरमियान में वो जो है
پانی کا چشمہ یا جو ہے نہر بھی نکالیں، ہلالہما اس کے درمیان میں سے، تفجیرا ابنڈنٹلی بہت زیادہ پانی جو ہے وہ اس میں سے نکل آئے۔ تو اب یہ زمینی معجزوں کا کہ زمین سے آپ ہمیں وہ جو ہے وہ نکال کے دیں، پہلے تو ہے چشمہ، پھر اس کے بعد جو ہے جی کھجوروں کے نخلستان، اور ساتھ وہ جو ہے انگوروں کے باغ، اور اس میں جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں، یا او تسقطا جو ہے وہ آپ جو ہے گرا دیں ہمارے اوپر، تسقط السماء ہمارے اوپر آسمان گرا دیں، کما زعمتا اگر آپ کو زوم ہے، اگر آپ کو کلیم ہے آپ کا، علینا ہمارے اوپر یہ آسمان جو ہے کسافن جو ہے اس میں پیسز کی شکل میں، ٹکڑوں کی شکل میں ہمارے اوپر آسمان کرا دیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور یہاں جو ہے نا اس طرح کریں، اللہ کو بھی نیچے لے آئیں، فرشتوں کو بھی نیچے لے آئیں، ہمارے سامنے پیش کریں، قبیلہ بفور اس، قبل سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جتنے مطالبات ہو رہے ہیں، اس کے اینڈ پہ میں بات کروں گا کہ اس مطالبات کے پیچھے رویہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے ساتھ وہ جو ہے نا، پہلے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا جواب دیا۔ او یکون لکا بیت من زخرف، یا ہمارے سامنے جو ہے نا ہیرے جواہرات کا بنا ہوا محل کھڑا کر دیں، او ترک فی السماء آپ ترقی کریں، اوپر جائیں، فی السماء آسمان میں، ولن نکمنا ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیرکی کا کہ آپ وہ جو ہے نا ہم آپ کو دیکھیں، حتی تنزلہ کہ آپ نیچے اترتے ہیں، علینا کتابہ اپنے ساتھ کتاب لے کے آتے ہیں، نک رعوہ اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں پہلے زمینی معجزوں کی بات انہوں نے کی کہ زمین سے وہ جو ہے آپ چشمے نکالیں، زمین سے جو ہے وہ نخلستان انگور کے باغ، اس کے درمیان جو ہے دریا بہتے ہوں، اور پھر جو ہے آسمانی معجزوں کی بات کی، اور اتنے وجہ ہے کہ اللہ کو ہی ہمارے سامنے پیش کریں جی، اللہ بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں۔ اب یہ دیکھیں انسان یہ اس میں نظر کیا آ رہا ہے، ایروگنس، بیسیکلی مرتا انسان اپنی ایروگنس کی وجہ سے ہے، اپنے تکبر کی وجہ سے مرتا ہے، وہ جو ہے ابلیس مرا تو اپنے تکبر کی وجہ سے مرا، اور وہ جو ہے ابو جہل مرا تو اپنے تکبر کی وجہ سے مرا، وہ اپنے جو ہے ایروگنس میں تھا ابلیس، ابو جہل کی ایروگنس نیشنلزم تھی، میں بنو مخزوم سے ہوں، بنو قریش میں سے وہ جو ہے نبی آ گیا تو میں تو نہیں مانوں گا کیونکہ وہ میرے قبیلے سے نہیں ہے، تو یہ نیشنلزم تھی، تو ایروگنس تھی۔ جب حق آ جائے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بات کر دی کہ قرآن وہ ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ تم جنوں انس مل جاؤ تو نہیں بنا سکتے، یعنی جس تک میسج پہنچنا تھا اس تک میسج پہنچ گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، جو بھی سوچنے سمجھنے والا ہے اس تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اب اگر کوئی اس قرآن کے آنے کے بعد معجزات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ اپنی ایروگنس میں کر رہا ہے، وہ اپنے وجہ تکبر کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اس کو نہ پورا کرنا بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا جاتا تو پھر فوراً عذاب آتا ان لوگوں پہ، جیسا کہ پچھلی قوموں پہ ہوا ہے۔ تو یہ، اور انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لے کے آنا تھا، کیونکہ وہ یہ بیسیکلی وہ بہانہ بازی ہے، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیتاں کھوٹیاں تے بہانے ہزار، وہ مقصد ہے کہ یہ کر دیں جی، وہ کر دیں جی، وہ کر دیں، اچھا اللہ کو ہی نیچے بلا لیں، فرشتوں کو بھی نیچے بلا لیں، ہمارے سامنے پیش کریں، سیڑھی لگا کے اوپر جائیں، قرآن لے کے آئیں نیچے، اور وہ جو ہے ہمارے سامنے ہم اس کو پڑھیں، تو یہ سارے وہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رسپانس کیا کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کل اے نبی آپ فرما دیے، سبحان پاک ہے وہ ذات، جب بھی میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں بجائے اس کے ایک بشر اور رسول، تو میں جو ہے وہ بشر اور رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے یہ میرے رب کے معجزے ہیں، اور وہ جو ہے تم جس طرح میرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، پہلی بات کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں اس کا کلام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری ایروگنس ہے جس کی وجہ سے تم یہ ساری باتیں وہ جو ہے کر رہے ہو، تمہارے تک قرآن پہنچ چکا ہے، اور یہ کلام ایسا کلام ہے، یقین مانے آج بھی وہ جو ہے کسی کے سامنے رکھا جائے، غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسی قرآن کی برکت سے ہو رہے ہیں، یہ ایسا معجزہ ہے، تو جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ کہہ لیں کہ اسلام قبول، اگر کوئی صحیح ریسرچ کرے، ہمارے سامنے سویڈن میں جس بندے نے خاکے چھاپے یا فلم بنائی وہ پروڈیوسر تھا،
اس نے کہا میں قرآن کے خلاف کتاب لکھوں گا. اس نے وہ جو ہے جینوئن ریسرچ کرنا شروع کی, وہ خود مسلمان ہو گیا. اس کا میں نے انٹرویو دیکھا ہے, وہ جو ہے وہ ماشاء اللہ اس نے حج بھی کیا, اور وہ اب وہ جو ہے نا پرو اسلام کہہ لیں کہ موویز بنا رہا ہے بندہ, وہ جو ہے جس کو اللہ ہدایت دے. وما منع الناس ان يؤمنوا, اور لوگوں کو کس بات نے منع کیا تھا کہ وہ ایمان لے آتے, اس جاءہم الہدا, جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی, الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف بھیجا ہے بشر اللہ نے, اور رسول جو ہے وہ بشر کو بنا کے بھیجا, انسان کو رسول بنا کے بھیجا. اور وہ جو ہے کیا تھا ان کا مطالبہ کہ جی فرشتے ہونے چاہیے تھے, یعنی یہ صرف بہانہ بازی ہے, جو پنجابی میں بڑی پیاری مثال کہ صرف بہانہ بازی ہے, ایروگنس ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. تو اے نبی فرما دیجئے اگر زمین کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ, تو ہم آسمان سے بھی فرشتے بھیجتے. لا نزلنا علیہ من السماء, ہم آسمان سے, یہ بڑی اہم بات میں جب پڑھ رہا تھا آیت تو ذہن میں آئی کہ پھر ان زمین کے اوپر میں سے فرشتوں, زمین کے اوپر فرشتوں میں سے وہ جو ہے کسی کو رسالت نہیں, اللہ تعالیٰ کیونکہ آسمان میں تو فرشتے موجود ہی موجود ہے نا, تو آسمان سے ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے, لیکن چونکہ زمین کے اوپر انسان موجود ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے. کیونکہ کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ فالو کرنا ہے. تو ہم کیسے فالو کریں گے, یہ تو بڑا عام ایکسکیوز ہوتا ہے جی وہ تو فرشتے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں, انہوں نے اگر ایسے کیا ہے. نہیں, وہ انسان اور سید البشر ہیں, اور وہ دیکھیں بھوک ان کو بھی لگتی تھی, ٹھیک ہے, ان کو جب پتھر مارے گئے خون ان کا بھی بہتا تھا, درد ان کو بھی ہوتا تھا, دندانے ممالک ان کے بھی شہید ہوئے, اور وہ جو ہے کہہ لیں کہ جذبات میں آ کے کہہ لیں ان سے الفاظ بھی ایسے ادا ہوتے تھے, یعنی وہ ساری بشری خصوصیت تھی, لیکن آپ بشریت کی انتہا پہ تھے. اتنا اچھا وہ جو ہے اخلاق تھا کہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق جو ہے خلق عظیم ہے, کہ نبی آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. تو بشروں کے انسانوں کے اندر انسان کو ہی فرشتے بنا کے بھیجا گیا. اسے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہے جو کہ بائی اسپیشیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو کہتے ہیں کہ نور ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ انسان ہیں اور سید البشر ہیں, آپ ہدایت کے نور ہیں, آپ سے ہدایت ملتی ہے انسانیت کو, اس میں کوئی شک نہیں, آپ اس لحاظ سے نور ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی بائی اسپیشیز نور ہیں, تو یہ آپ وہ جو ہے قرآن کے منافی بھی وہ جو ہے چل رہے ہیں. قرآن وہ جو ہے بشرن رسولہ, یہ بڑی آیات میں وہ جو ہے, اور یہ تو بلکہ کفار کا مطالبہ تھا کہ نور جو ہے نا فرشتے کیا ہیں, نوری مخلوق ہیں. تو آپ ایک طرح کے انڈائریکٹلی کفار کے مطالبے کو پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی یہ وہ جو ہے ایک کنسیپٹ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے شاید منافی ہے. بائی اسپیشیز, یعنی بائی اسپیشیز میں مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت انسان ہیں اور سید البشر ہیں اور نور ہدایت ہیں, ہدایت کا نور ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ بالکل ہے ہی وہ جو ہے بائی اسپیشیز نور ہے, انسان نہیں ہے, اور یہ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایسی ایکسٹریم یہ غلو ہے, اس سے بچنا چاہیے. قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَینِی وَبَینَکُمْ, اور آپ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ ہی جو ہے وہ کفایت کرتا ہے میرے اور تمہارے درمیان, وہ سفیشنٹ ہے, اور وہ جو ہے وٹنس ہے, اللہ کی ذات وٹنس ہے. اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا, اور بے شک جو وہ ذات ہے وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو اس پہ جو ہے ہم آج میں اپنی طرف سے ڈسکشن کلوز کرتا ہوں. باقی دوست احباب اس میں ضرور کچھ ایڈ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جیسے بتایا جاتا ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا, پھر اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ اور جو ان کا بشر ہونا
وہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں جن سے وہ میچ نہیں کرتی ہیں، یا اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جی آپ وہ ڈھونڈیے گا، وہ کہاں پہ لکھا ہے ایسی بات کہ سایہ نہیں تھا، اور وہ جو ہے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے، وہ پہ وہ جو ہے فرسٹ فلور پہ موجود ہے تو اس کا سایہ اس فرسٹ فلور پہ پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایگزیجریشن ہے دین کے اندر نا، غلو ہے، اور یہ ایسی باتیں نہیں موجود. اور یہ بیسیکلی آپ دیکھیں نا کہ یاسین کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے، اس طرح وہ جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں فرمائی، یہ وہ مفسرین نے جوش جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ یاسین اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہا ہے. واللیل جو ہے، حالانکہ واللیل کا مطلب رات ہوتا ہے، تو رات کی قسم کھائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ مفسرین نے ایسی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ ان کا اپنا ذاتی کہہ لیں کہ ان کی ایکسپلینیشن ہے، اس میں کوئی قرآن و سنت سے ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی. باقی دوست احباب موجود ہیں؟ جی جزاک اللہ بالخیر ڈاکٹر صاحب، اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. اور مطلب جو ہے نا اس میں مکتبہ فکر ہے سب، ہم جس سے بلانگ کرتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملتی ہے ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں، پھر اس کی درستگی کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بس ایسا ہی ہے. اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ بن گیا ہے، جبکہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے نہیں. ہم جتنا پیچھے جاتے جائیں تفاصیل میں، اتنا ہی مسئلے ہمارے سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہے نا کئی دفعہ میں نے کسی آیت کے اوپر ایک دو علماء کرام کی تکرار دیکھی ہے، اور جب میں نے وہی آیت جا کے تفسیر ابن کثیر میں جا کے پڑھی ہے تو وہ تو بڑے آرام سے اس آیت سے گزر گئے. تو یہ بہت بعد میں جو ہے نا کچھ چیزیں ڈسکشن میں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر ہم اس کے اوپر بس سمجھنے کی بجائے ہم اس کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، اور وہ پھر سینہ بسینہ چلتے ہوئے آگے چل پڑتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مقدس بھی ٹھہرایا ہے. اور ایک آیت کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فرما دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے کوئی نہیں. اور اگر ہم نور اور بشر کی بات کریں تو وہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ جو ہے نا سید البشر ہیں، تمام انسانوں سے اپر ہیں، اوپر ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ وہ انسان نہیں تھے اور وہ نور تھے، یا جس کانسیپٹ میں لوگ نور سمجھ رہے ہیں، تو وہ میرے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی ہے ایک ایسی جو ہے نا شان قدرت کہ وہ ایک سید البشر ہو کے معراج پہ چلے گئے، اور وہ اتنی سختیاں سہیں. وہ پھر میرے خیال سے وہ پھر ہم کہیں گے وہ تو چونکہ انسان نہیں تھے تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. تبھی وہ معراج ہوا نا، کسی انسان کے لیے، کسی نبی کے لیے معراج، ہر نبی کی اپنی ایک معراج ہے. مطلب ایک جس سے کہتے ہیں نا اپر لمٹ کہہ لیں، یا لمٹ کراس کر جانے والی بات جو ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے بات کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک معراج تھی کہ وہ بات کر لیا کرتے تھے. اور اس طرح سے مطلب اگر ہم ان کو بالکل بشریت سے علیحدہ کر دیں تو جو انہوں نے تکلیف، دکھ، جو بخار، جو جنگ و جدل جو سہے، جو دیکھے، جو ان کے ڈیسیژنز تھے جس سے ہم نے لرننگ ہے، جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہے کیا اسے بولتے ہیں ہم، ضابطہ اخلاق ہے، جو ہم نے سارا کچھ ہم نے ان سے ہی لینا ہے، اور ہمیں ان سے ہی ان کے طفیل ہی ملا ہے.
تو وہ مجھے پھر ایسے فیل ہوتے ہے، میری پرسنل اوپینین ہے کہ وہ تو یہ ہو گیا کہ ابھی آؤٹ سائڈر کوئی آیا اور اس نے سارا کچھ بتا دیا، تو وہ اتنی کوئی وہ نہیں ہے بات. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو جو بخار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید 2 گنا بخار ہوتا تھا. تو مطلب تکلیف بھی زیادہ صحیح. پھر جو ہے نا پچھلی سورہ مزمل میں پڑھ رہا تھا، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم بتا رہا ہوں، آخری آیت ہے 20ویں آیت، پڑھیے گا، بڑی تفصیل میں ہے، لمبی آیت ہے تھوڑی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں، آپ قرآن پاک کو رات کے تیسرے پہر میں جتنا آسان ہو پڑھ لیا کریں. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وہ پہر تلاش کرنے کے لیے بہت زیادہ لمبی جو ہے نا وہ قیام کیا کرتے تھے، تہجد نماز جسے کہہ لیں آپ. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آسان کر دیں، اور یہ مطلب فرض نہیں ہے، آپ اس کو آسان کریں، چھوٹا رکھ لیں. تو وہ ساری باتیں تو پھر ایک نبی کو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا. ادروائز تو وہ ایک سپرفیشیس چیز ہے، یا ایسی وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نور ہے، مطلب ہے ہی نہیں وہ انسان، تو پھر تو کچھ بھی ممکن ہے. تو میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی ہے کہ وہ سید البشر ہے، وہ ٹاپ آف ٹاپ موسٹ جو ہے نا وہ یہاں سب سے اللہ کے قریب ہیں. یہ آپ اس طرح سے ڈیفائن کر لیجئے، باقی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بڑی پیاری بات کی، اور یہی میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ اس طرح ہم سید الانبیاء کی شان بڑھانے کی بجائے گھٹاتے ہیں. کہ آپ کو اگر آپ کہہ دیا جائے کہ آپ باعث اسپیشیز ہی نور تھے، تو پھر وہ ساری تکالیف جو آپ نے مصیبتیں سہیں، ٹھیک ہے، جو تکلیفیں سہیں، جو تانے سنے لوگوں کے، ٹھیک ہے، 23 سال تک، اور خاص طور پہ پہلے 13 سال تک پتھر مارے لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ کدھر گئیں؟ آپ جو ہے وہ تو آرام سے کہہ دیں گے وہ تو بشر نہیں تھے، وہ تو نور تھے، تو وہ تو سب کچھ ٹالریٹ کر سکتے، وہ انسان تھے. اور میں آپ کو میرے ذہن میں واقعہ آ رہا تھا، یہ احزاب کے موقع پہ جب آپ خندق خود کھود رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مارا، تو جابر بن عبداللہ پاس کھڑے تھے، تو دیکھا قمیض تھوڑی سی اوپر اٹھی، تو دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو جابر بن عبداللہ سے دیکھا نہیں گیا، تو آپ فوراً گھر میں پہنچے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، یہی موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا ذبح کرو اور کھانا بناؤ. تو اس طرح ہے، زوجہ نے فرمایا کہ آپ جا کے کہیں کہ 5-6 لوگوں کا کھانا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں کہ آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ 4-5 اصحاب آ جائیں، تو کھانا تناول کریں. تو جابر بن عبداللہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی 4-5 اصحاب آ جائیں، تو آ جائیں، آپ کھانا تناول فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو کہا کہ بھئی آؤ، جابر نے ہماری دعوت کی ہے. جابر جو ہے گھر پہنچے تو زوجہ کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا کہ سارے لوگ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. تو فرمایا رسول اللہ نے فرمایا، تو پھر انہوں نے جیسے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہنڈیا کو ڈھکے رکھنا. تو جب آپ آئے تو پھر وہ سارا ڈسٹریبیوٹ کیا لوگوں میں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سارے لوگوں نے جو ہے سیر ہو کے کھایا، اور پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی. لیکن بات بتانے کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے وقت گزرتے تھے، اور وہ جو ہے احادیث میں آیا کہ 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ روزہ جو تھا وہ کھجور اور پانی سے کھلتا تھا، اور کھجور اور پانی سے افطار ہوتا تھا، یعنی رکھتے تھے اور اسی سے افطار کرتے تھے. تو یہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں جو ہے نا آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اگر آپ ایسا وہ کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مطالبہ کریں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی، اور میرا بھی یہی رجحان ہے کہ ہمیں اس طرح وہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے. جی باقی کچھ دوست جی اس میں ایڈ کرنا چاہیں. ایک سوال میں اور کرنا چاہ رہا تھا، اس ابھی جو بات چل رہی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے. بہت اچھی بات کی ہے بلال نے بھی، آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا ہے. سمجھو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے ساتھ کہا جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شارک سے قریب ہے.
اور شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح ہے، اور اور فرشتے بھی ہر انسان کے ساتھ ہیں. تو اتنی زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ ایسوسیشنز جو جوڑی ہیں. تو اس کا مطلب انسان کے اوپر اتنی زیادہ یہ کہہ لیں کہ سینسرز لگائے ہوئے ہیں، یا کہہ لیں کہ چیک پوائنٹس ہیں، یا انسان کے اوپر انسان کو مانیٹر کرنے کے لیے ہیں. اس کا کیا ایگزیکٹ پرپز ہے، یا اتنا جس طرح مطلب کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ باؤنڈ کیوں رکھا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے یا میں کچھ تھوڑا سا ایڈ کروں؟ جی بلال آپ مجھے اگر آپ بتائیے، اجازت دیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. بلال اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بس ایک لفظ کی تشریح کر دوں، اس کے پلیز بعد پلیز پھر آپ پلیز. کو دے دیں. میں خیال یہ ظفر ہیں جنہوں جو ابھی سوال کر رہے تھے یا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جی ظفر اقبال ہی عمر، ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت اس میں یہ تھا، آپ نے کہا نا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہرگ انسان کے شاہرگ سے نزدیک ہے. تو یہ لفظ جو آپ نے یوز کیا نا، کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہارے شاہرگ سے زیادہ نزدیک ہوں تمہارے پاس. تو اس کا لفظ کہا جانا آ جاتا ہے کسی کہاوت میں، کہیں سنی سنائی بات چلتی چلی آ رہی ہے، جبکہ یہ اتھینٹک ہے، قرآن شریف کے اندر موجود ہے. تو کہا جاتا کا لفظ استعمال نہیں کرنا پلیز. جی معذرت، تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے ایسے ہی بول دیا. معذرت. اچھا ڈاکٹر صاحب. بلال بھائی، ہاں جی. اچھا بس 1 منٹ لوں گا. 10:32 ہوئے ہیں، 10:33 تک انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں بات کو. جو میرا اوپینین ہے، یا میری کیا اسے کہہ دیں گے، میرا بلیو ہے کہہ لیں. 33 تو ہو گئے ہیں، یہ 12 منٹ لوں گا. اچھا، اللہ تعالیٰ شارک کے پاس، شارک سے بھی قریب ہے، یہ ہمارا کامل ایمان، قرآن پاک کا حصہ بھی جیسے بتایا. جو شیطان رگوں میں دوڑنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو ہے نا بھیجا ہی اس لیے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. تو رگوں میں دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیطان اٹسلف رگوں میں دوڑ رہا، مطلب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کی خصلت بھی رکھی ہے، اس کی شہوت بھی رکھی ہے، اس کے لیے اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی رکھی ہے. تو اس نفس کو اس نے کنٹرول میں رکھنا، یہ شارک سے، یہ مطلب خون میں رگوں میں دوڑنے سے مراد ہے. یہی اس کا امتحان ہے. انسان آیا ہی اس لیے. اور جو فرشتے ہیں وہ ایک تو منکر و نکیر ہیں، جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جن کے اوقات بھی بدلتے رہتے ہیں. وہ بالکل اپنے ٹائم پر دانے ہاتھ والا جو ہے نا وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں ہاتھ والا ہماری برائیاں لکھتا ہے. اور باقی فرشتے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ پہ لگایا ہوا ہے. جزاک اللہ بالخیر. جی بہت شکریہ. جی بالکل. انسان پہلی بات تو یہ نا، خلیفہ اللہ تعالیٰ کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا ایک پروسیس کر کے دیا، سورج چاند ستارے، ایگزیکٹ انوائرمنٹ، پھل پھول، یعنی اللہ کی ہزارہ نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی انسان کے لیے. اب انسان کو ایک مقصد دیا گیا کہ وہ جو ہے زندگی میں یہ ساری وہ جو ہے یعنی خواہشیں ہیں، شہوات ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے اور میرے تک پہنچنا ہے. میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے. اب انسان، اللہ کو بھی وہ پتا ہے کہ انسان اس میں غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس لیے وہ غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کر کے اس میں عاجزی آ جائے اور وہ اللہ کے پاس وہ جو ہے اس عاجزی کے ساتھ حاضر ہو. تو رب بھی پاس ہے، شیطان بھی پاس ہے. جو رگوں میں شیطان ہے، رب وہ جو ہے حبل الورید ہے. تو دونوں ہی پاس ہیں. جانا کس کے پاس ہے؟ یہ شیطان نے انسان نے فیصلہ کرنا. میں شیطان کہہ گیا. تو ہاں، وہی انسان اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو وہ انسان ہی رہتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے. اور وہ اگر وہی انسان جو ہے رحمان کی بات مانتا ہے تو وہ ابد ہو جاتا ہے. انسان وہ جو ہے وہ انسانیت سے ابدیت کے مقام پہ چلا جاتا ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور وہ جو ہے کہہ لیں کہ ہماری سب کی آزمائش ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں پورا کرے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرے. جزاک اللہ. اچھا سر یہاں آمین پہ سر. اسی بات سے ایک بات آگے نکل رہی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی سر پلیز. ابھی جس طرح کہا گیا کہ مطلب شیطان جو ہے ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے نا، انسان کے جسم میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے. تو سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ شیطان نہ تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے کے جاتا ہے، نہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. بیسیکلی وہ آپ کو ذہن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، خوف ڈال رہا ہوتا ہے، یا خوشی یا غم کوئی آپ کی کیفیت پیدا کرتا ہے. وہ اس کیفیت میں پھر جو آپ کا نفس ہے اس طرف مائل ہوتا ہے. تو شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے. سورہ ناز بھی اسی لیے یہ. ڈاکٹر صاحب شاید میں غلط ہوں تو مجھے ذرا کلیئر کیجیے گا پلیز. جی بالکل بجا فرمایا. اور شیطان کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ تقریباً 10 آیات کے ریفرنس ہیں. میں نے میرا خیال ہے 2-4 ہفتے پہلے یہ بات کی تھی. اگر میں نے کہا سب لوگ ایگری کریں تو ہم اس پہ کر سکتے ہیں شیطان کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہوا ہے، جس میں نزک کا تھا، ینزغو، ٹھیک ہے، بھائیوں میں آپس میں وہ جو ہے نزک پیدا کرنا. تو وسوسہ بھی بالکل شیطانی فعل ہے. اور بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے شیطان، اور سب سے بنیادی جو ہے نسیان، بھول جانا کسی بات کا، وہ بھی شیطان کا فعل ہے. تو وہ تقریباً 10 طریقے کم از کم جو ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جن کے ذریعے شیطان اٹیک کرتا ہے. اور وہ بیسیکلی دعوت دیتا ہے. اس کا ہم پہ زور نہیں ہے، یہ لازمی بات ہے. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں پہ کوئی زور نہیں ہوگا. ہاں وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں. اور وہ قیامت کے دن وہ یہی کہے گا کہ میں نے دعوت دیتا تھا، میں نے تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے زور زبردستی گن پوائنٹ پہ نہیں کہا تھا کرو. میں نے تمہیں دعوت دی، میں محنتی آدمی ہوں کہ میں بار بار دعوت دیتا رہا، بار بار دعوت دیتا رہا. تم نے لبیک کہا، تم نے میری بات مان لی. اب اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ سر. جی بہت عمر آج شکریہ. کل آپ کافی میوٹ رہتے ہیں. عمر جو ہیں موجود ہیں؟ عمر جی موجود ہے لیکن میوٹ نظر آ رہے. میں بھی مصروف ہوں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یار وہ ایکچولی نا اج کل شیڈیول اتنے اس طرح کا ٹائمنگ ہے کہ اتنے نا 8 بجے ہوں نے پاکستانی 10 بجے تے وہ پیک ٹائم ہے فیملی دا ڈنر چل رہا ہوں عموماً، یا کوئی نیئر اباؤٹ اس طرح ہی چل رہا ہوں. تو بس وہ سم ہو میرے نہیں ہو سکیا. سنڈے نو تے اکثر میوٹ کر دو تے سنڈے نو کتے نہ کتے فیملی گیدرنگ بس مینج نہیں ہو پا رہا جی. میں نا واپس پاکستان تو بہرحال میں اج بھی وہ کتے باہر نکلے ہوں ڈرائیو کر رہا ہوں. میں کہ یار کم از کم ایڈ تے ہوئی ہے نا آہستہ آہستہ پھر وہ جڑا ہے نا ریدم بن جائے. کم از کم واٹس ایور جو بھی کر رہے ہیں نا پارٹیسپیٹ تے کریے. باقی انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو بی مور ریگولر. ٹائمنگ چینج ہو جائیں گے کچھ دیر رہی تے پھر تھوڑا شاید اور ایزی ہو جائے. باقی بڑا اچھا لگیا کہ سلسلہ چل رہا ہے تے ماشاءاللہ بہتر تو بہتر ہو رہا ہے. دوست یار بھی کافی سارے پارٹیسپینٹ بھی ہوں زیادہ ہو گئے نے ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سب بہت اچھا چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. یہ سر شباز ہیں گروپ میں، باقی دوست اگر نہیں جانتے تو یہ میرے بھی استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ ہے علم، عمل اور رزق میں برکت دے. تو بلال بھائی آپ سے گزارش ہے دعا فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت
ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ بالخیر. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے جی سنڈے ملاقات ایوننگ ہوتی پہ. ہے. تو ابھی 5 منٹ ہیں کسی دوستوں کے پاس؟ ہاں جی میرے پاس ہیں، چاہیے؟